अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ हम सफ़र। रिवेंज बेस्ड, चाइल्डहुड बेस्ड लव स्टोरी, इमोशनल नावल। बहुत ही बोल्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। जितने बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जा रही है। अगली सुबह बोझेलपाल के साथ तुलू हुई। उसके छोटे से घर में आज उदासी भरे सन्नाटों का राज था और सुबह निकली ज़रनिश सुबह से किचन में घुसी हुई थी। प्याजी रंग के लान के सूट में उसका चेहरा किसी भी आरइश से गैराइश न था। आंखों में रत जगह का गुलाबी पान था और गीले बाल उसकी पूंछ पर लहरा रहे थे। दरवाजे में खड़े होकर अंदर झांका वो जाग रही थी। सिर्फ बाहर निकली थी। मामा नाश्ता रेडी है, आ जाए। वो बिल्कुल नावल अंदाज में बोली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक मामूल की सुबह हो। मेरी ने तेज़ चुपती नज़रों से उसे देखा। मैं दूर जा रही हूँ मामा, एक आखिरी सुबह आपके साथ नाश्ता करना चाहती हूँ। जब तक लौटूंगी ये लम्हा मेरे लिए एक और अच्छी याद के तौर पर मेरे साथ रहेगा। उनके करीब आकर उनका हाथ पकड़े वो दोनों उन्हें साथ लिए बाहर आई। मैरिन मैकन के अंदाज में उनके साथ खींची चली आई। कुर्सी खींचकर उन्हें निशानों से थाम कर बिठाया था। साथ वाली कुर्सी पर बैठी बाल कानों के पीछे किए मैरिन के लिए प्लेट में नाश्ता निकाला और पराठा और आमलेट। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया था और ढेर सारी बातें की थी। मैरिन का दिल बहुत ही डूबा जा रहा था। मामा आप फिक्र न करें। मुस्कुराकर उन्हें देखा और खाने के लिए नवाला बनाने लगी। मैरिन ने नाश्ता छुआ तक नहीं था। वो एक टिक बेटी का चेहरा देखती रही और उनका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। लेकिन आंखों की चुभन जरनेश के लिए तीसरा नवाला हलक से नीचे उतारना मुश्किल हो गया था। मजीद बेनियाजी बरतना महाल हुआ। वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई और आंखों में नमी आई। नमी को मुश्किल संभालते हुए यूं ही बिना ज़रूरत वालों को छुआ। माँ की नाफरमानी करके जा रही है, कोई खुशी नहीं देख सकोगी। ये जुमला साख्ता बेसाख्ता उनके लबों से अदा हुआ था। जहाँ जरनेश के कदम जंजीर हुए वहीं खुद भी शश्तर रह गई। 25 साल पहले यही जुमला मैरिन ने सुना था और फिर वक़्त ने साबित किया खुशियाँ उन्हें रास नहीं आई थी। और यही वजह थी कि आज दोबारा उसकी ज़ुबान से ये जुमला निकल गया था, वो भी बेसाख्ता। ना चाहते हुए भी उनकी ज़ुबान से ऐसा जुमला अदा हुआ और वो ये अल्फाज जरनेश को कभी नहीं कहना चाहती थी। लेकिन कुछ अल्फाज लिख दिए जाते हैं, हम चाहें या ना चाहें हमारी ज़ुबान से अदा हो जाते हैं। मैं खुशियाँ देखने जा भी नहीं रही मामा, मेरी खुशियाँ यही हैं आपके पास। वो अदा सी से मुस्कुराई और बिना मोड़े नरमी से कहती तेज़ कदमों से अपने कमरे में चलेगी। कुछ देर के बाद अपना सूटकेस मेज में अपने कमरे से बाहर मैरिन ने उसे देखकर उनकी तरफ अनदेखा कर दिया। बस उस चाल से माँ के करीब आई, झुककर उनके गले लगी। जी चाहा खूब दिल खोल कर, लेकिन दिल का क्या है, वो तो बहुत कुछ चाहता है। जिस वक्त जरनेश झुककर उनके गले लगी हुई थी तब भी मैरिन ने उसे लपेटा और उसकी पूंछ थपथपाई। उसे यूँ महसूस होता था जैसे मैरिन का दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में दबोच रखा हो और उनसे दूर जा रही हो। ऐसे लोगों में जिनसे बचाने के लिए उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी और फिर अब वो कैसे अपनी बेटी को बचा पाएगी। लेकिन वो तो फैसला कर चुकी थी और उसने हर हाल में जाना ही था। लेकिन मैरिन अब पछता रही थी कि मैरिन ने कासिम से खुद से दूर जाने वाले को कभी आवाज़ देकर नहीं रोका। फिर भी जाने वाले, चाहे कासिम यूसुफ हो या जरनेश बिनते कासिम, इन्हें अपनी अना उससे बढ़कर अजीज थी। बहुत सारा जब्त करते जरनेश मुस्कुराकर जल्दी से उनसे अलग हुई, बिना उनका चेहरा देखे नजरें चुराए बाहर की जानिब तेज़ी से बढ़ी और उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। न चाहते हुए भी आंखें भीग गई थी। मैरिन उसके कदम उठते साथ ही दूर होते हुए देखकर उसे रोकना चाहती थी मगर रोक नहीं पाई। अब अगर वो उसे पुकारना चाहती थी मगर आवाज़ हलक से निकलने से इनकारी होगी। लेकिन आंसू मिलाकर उनके कंट्रोल से बाहर होते गालों पर फिसल आए थे। जरनेश उनकी नज़रों से ओझल हो गई थी और कुछ देर के बाद मेन गेट खुलने पर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद यूँ लगा जैसे सब ख़त्म हो गया हो। मैरिन की ज़िंदगी अब अंधेरों में छा गई हो। उसकी बेटी, उसकी दुनिया उससे दूर जा चुकी थी और वो अब वो कब कैसे किस हाल में वापस आएगी ये तो वो नहीं जानती थी। कोई नरमी बड़ा तासुर आवाज़ के आगे होकर उसके हाथ से सूटकेस लेना चाहा, लेकिन वो सिर्फ नजरें मिलाए। उसका चेहरा उसका सूटकेस उसकी तरफ हाथ करती पीछे हटा के। कितना अजीब मंजर था। वो लोग एक लंबे सफ़र पर एक दूसरे के हमराही करार पाए थे। वक्त आगाज़ सफ़र एक दूसरे से कहने के लिए उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं था। अजनबियत थी और ऐसी वो अहवाल तक न पूछ सके। एक दिन एक इन अनदेखी दीवार जो दोनों के दरमियान हाइव थी और वो बेहद मजबूत थी, उसकी हम कदम चलते अब्बास ने यह बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो दोनों चलते हुए जा रहे थे और गली की नुक्कड़ तक उसे ऐसे ही जाना था। तभी एक घर का दरवाज़ा खुला। सुबहान स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार बैग कंधों पर लिए अपने घर से निकला जरनेश और अब्बास उसके गेट के सामने से गुजर रहे थे और तेज़ तेज़ चलता उनके साथ हो लिया और फिर उनको देखते हुए जल्दी से बोला था, जरनेश
زرنش آپی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ آپ اپنے ان امیر رشتے دار کے ساتھ؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ زرنش کے بے تاثر چہرے پر دراڑیں پڑنے لگی۔ پتہ نہیں آج صبح صبح ہی سب اس کے ضبط کا اتنا کڑا امتحان کیوں لے رہے تھے؟ ایک نظر سبحان کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا اور سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ سبحان ایک دم سے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ زرنش آپی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ جا رہی ہیں؟ واپس کب آئیں گی؟ وہ اس سے سوال پر سوال طلب کیے جا رہا تھا۔ اب دن کے وقت برف لینے مت جانا، کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، جانتے ہو نا شام کو مما گھر واپس آتی ہیں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ نرمی سے بولی تو سبحان کا منہ لٹک گیا تھا، کیونکہ سبحان جو بھی تھا جیسے بھی تھا زرنش آپی کے دل میں بستا تھا۔ وہ ایک قدم آگے ہوتا عباس کے ہم قدم ہوا اور اس سے کی پکار پر عباس نے بنا رکے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی آنکھوں میں اس دن اس کی گاڑی دیکھ کر ڈھیروں اشتیاق آ ٹھہرا تھا، مگر وہ آنکھیں اس وقت خفا سی لگی تھی۔ عباس نے اس سے پوچھا تھا اور پھر اس کے بارے میں ساری تصدیق کرنا چاہی تھی۔ زرنش باجی کو جلدی واپس چھوڑ جائیے گا۔ اس کے لہجے میں استدعا تھی۔ عباس رکا اور اس کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ اس کے رکے جانے کے باعث زرنش کو بھی اپنے قدم روکنے پڑے۔ ہاتھ بڑھا کر سبحان کا گال تھپتھپایا۔ نگاہیں زرنش کے بے تاثر مگر قدرے سرخ پڑتے چہرے پر آ ٹھہری تھی۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی اور اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی چہرہ کچھ اور جھکا لیا۔ یہ شرم نہیں تھی، تنفر تھی، الجھن تھی جو اس کی نگاہوں سے اسے ہو رہی تھی۔ وہ کہہ کر پھر سے چلنے لگا اور زرنش کے قدموں میں دنیا جہاں مردگی آسمائی تھی اور آسمان۔ سبحان پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر جب وہ چپ کر گیا اور پھر گلی کے نکڑ تک وہ زرنش کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، گائے بگائے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال لیتا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا پھر رک جاتا۔ آج وہاں اس کی بڑی سی سیاہ چمچماتی گاڑی نہیں کھڑی تھی، بلکہ ایک رائڈنگ کمپنی کی سفید کرولا تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور مستعدی سے بیٹھا تھا نظر آتا تھا اور پیسنجر سیٹ کے دروازے کے ساتھ ہی جانب پشت کیے ایک اور شخص کھڑا تھا۔ آہٹ پر ان کی جانب پلٹا اور پھر گھوم کر ان کی جانب آیا۔ عباس نے اپنے سے مناسب فاصلہ رکھی کھڑی زرنش کی طرف گردن موڑے دیکھا اور وہ بھی کبیر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ عباس نے زرنش سے اب کبیر کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بھابھی۔ تب تک کبیر قریب آیا۔ وعلیکم السلام، میں کبیر، میرا نام کبیر ہے اور میں آپ کا دیور۔ بے دلی سے کبیر نے عباس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لیا اور گاڑی کی ڈگی میں لوڈ کرنے لگا۔ ڈرائیور بھی باہر نکل آیا تھا۔ زرنش نے قریب بت بنے کھڑے سبحان کو دیکھا اور اس کا اشارہ تھپتھپایا۔ تمہیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے، فکر مت کرو، میں جلدی واپس آؤں گی، اب تم جاؤ۔ زرنش نے اسے واپس جانے کے لیے بول دیا تھا۔ سبحان بے دلی سے واپس چلا گیا تھا۔ یقیناً وہ ایک عام پیرائی میں بات کر رہی تھی۔ سبحان کا اس یقین دہانی پر اترا چہرہ دیکھ کر کچھ بحال ہوا تو وہ ہونے سے مسکرایا اور سر پوری شدت سے ہلاتے اسے اللہ حافظ کہتا جانے لگا۔ پھر کچھ یاد آنے پر جاتے جاتے رکا تھا۔ صفحہ رک کر واپس کی طرف پلٹا تھا۔ کچھ ویسے آج آپ اپنی بڑی والی گاڑی نہیں لائے؟ میں نے کہا تھا نا وہ ویسے ہی لوں گا، یہ کہا تھا کہ آپ والی ہی لوں گا، آپ ڈر کر وہ لائے نہیں، وہ عباس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ زرنش نے کوف سے گہرا سانس لیا۔ اب بہت ہو گیا سبحان۔ اس نے اس وقت اس کو دانت پیس کر اس کا نام لیا اور یہ تنبیہ انداز سبحان بخوبی جانتا تھا۔ اس نے حفقی سے اس کو کہتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ وہ بادہ اسے گردن سے بھی نہ دبوچ سکے۔ عباس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیر تک کھلتی رہی اور اس کا سامان لوڈ ہو گیا تھا۔ عباس نے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ بہت سارا بوجھل پان لیے وہ بھاری ہوتے ہوئے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب نگاہیں سڑک کے دوسری طرف گلی میں رکے شخص پر پڑی تھی اور پھر ٹھہر گئی تھی۔ وہ سانس روکے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی، پلکیں چپکائے جیسے کوئی سفید برف کا مجسمہ ہو۔ اس کے سامنے یوں الوداع ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کافی فاصلے پر کھڑا تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر رقم مایوسی اور گہرا دکھ پڑ سکتا تھا۔ عباس اس کے چہرے کے بدلے رنگوں پر چونکے بنا نہیں رہ سکا۔ زرنش کی ٹھہری نگاہوں کے تعاقب میں عباس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کا حلق تک کڑوا ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس کو آزمائش کتنی بھاری پڑے گی۔ حالانکہ بیٹا پھر وہ خود پر بڑی مشکل بے نیازی کی تہہ چڑھا چکا تھا اور بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ جھک کر گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ تمہیں سیاف کرنے آیا ہے شاید۔ عباس کی نظر معیز پر پڑی جو تیز رفتاری سے اس کی جانب
بڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی زرنش، اور پھر نہیں، وہ میرے لیے نہیں آیا۔ چہرہ گھما کر اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کی سانسیں صحیح معنوں میں رک گئی تھی، آنکھوں میں ہر آس آن ٹھہری۔ ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا اور گاڑی کی سیٹ کو دوسری طرف سے کھڑا کیا اور اب غیر شناس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جس کی حالت قدرے بکھری ہوئی سی لگتی تھی۔ اس کا حلیہ بھلے صاف ستھرا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے اجڑے ہوئے دیار کی تصویر بنائے ہوا تھا۔ اس کے دل کی دنیا اجڑ سفید کی بے ساختہ مسئلہ۔ وہ اس قریب آیا تو اس نے عباس کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے قریب کھڑے ہونے کے باوجود بھی اسے ایک نظر عباس کے چہرے پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ تبھی چہرے پر اداسی سختی سے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا، جہاں زرنش اس کی اس حرکت پر ششدر سی رہ گئی۔ عباس کو بھی اچنبھا ہوا۔ کبیر خاموش گہری زیرک نظروں سے دیکھتا، ساری صورتحال کو بھانپنے کی صحیح میں تھا۔ باہر آؤ زرنش، تم کہیں نہیں جا رہی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے اور حیران کن جواب تھا۔ معیز اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور اس نے عباس کو ٹوٹلی اگنور کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا۔ حتمی اور دو ٹوکو انداز میں اس کی نگاہیں زرنش کے اڑے رنگ والے چہرے پر تھی اور اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا۔ عباس نے کبیر کو آنکھوں سے اشارہ سے روکنے کا اور اس کی جانب بڑھنے کو اختیار قدم روک گیا۔ چہرہ گھما کر اب کہ عباس نے معیز کو دیکھ کر آنکھوں میں سبز مہری کے ساتھ ساتھ ناپسندیدگی بھی تھی۔ زرنش ابھی تک حق تک بیٹھی تھی اور ہتھیلیاں ٹھنڈے پسینے سے ہوتی چلی گئی تھی اور نگاہیں معیز کے جبڑے والے چہرے پر پیچھے ہوئے جبڑے والے چہرے پر الجھی ہوئی تھی۔ عباس نے پتریلے تاثرات کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر معیز کا ہاتھ کار کے دروازے پر سے ہٹایا اور معیز کو زرنش کے وقت کی جانب دیکھنے لگا۔ بیک وقت اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ حالانکہ بیٹے ہو تو اپنے ہاتھ میں رہو، مت بھولو کہ یہ سید عباس علی حاکم کی بیوی سے بات کر رہی ہو۔ لہجہ اور انداز بدلا اور بہت برا تھا۔ اس کے ہاتھ کو آہستگی سے جھٹکنے کے انداز میں چھوڑتے عباس نے اس کی طرف دیکھا۔ معیز نے تنفر بھری نظروں سے پہلے عباس کو، پھر اپنے جھٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور دل زبان کے احساس سے دو بار ہوتا چلا گیا تھا۔ معیز نے تند اور تیز نظروں کے سامنے والے شخص کو گھورا اور اب وہ اطمینان سے کار کا دروازہ بند کر چکا تھا اور زرنش بے بسی کا شکار بس خاموشی سے تماشائی بنی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ میرے خیال میں تمہارا سیاف ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ اسے کہہ کر آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا، ایک طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتا آنکھوں پر گلاسی چڑھائے ہی پلٹنے لگا تو معیز نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ بوجھنے کے انداز میں رکھا۔ عباس پلٹتے چہرہ گھما کر اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ اس کے ہاتھ اور پھر اس کا چہرہ۔ کبیر کے ماتھے پر ناگواریت کی سلوٹیں ابھرنے لگی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر عباس کو مطمئن اور ریڈ لسٹ میں ہو تم خیر، پہلی ملاقات میں میری ریڈ لسٹ کے ٹاپ آرڈر میں جگہ بنا چکی ہو، اب دوبارہ تمہاری ملاقات محنت کر کے اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش نہ کرو تو اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ اسی طرح بات کرتے ہی اس نے معیز کا بازو جھٹکا تھا اور دوسری طرف پرواہ کیے تھی کہ وہ ہنوز آگے بڑھا تھا، تنفر بھری نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ معیز نے ایک لمحے کے لیے بھی زرنش کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا اور پھر نظریں عباس کے چہرے پر گاڑ دی۔ مجھے تمہاری سو کولڈ ریڈ لسٹ سے باہر نکلنے کا قطعی شوق نہیں ہے، اس لیے اپنے یہ ڈراوے اپنے پاس رکھو، ایسے بھی کوئی پھٹے ہان نہیں ہو تم، اسی کے انداز میں دو بدو جواب دیا اور عباس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ گوناگو سنجیدگی سمیٹ آئی، اب تم زیادہ ہی پرسنل ہو رہے ہو، پہلی بار کی آواز میں دبا دبا غصہ چٹکا اور معیز نے تنزیہ نظروں سے اسے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا جہاں وہ ایک روب کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ جہاں اب ہلکی ہلکی سرخ اور نمودار ہونے لگی تھی اور تم زبردستی کسی کی زندگی پر قابض ہو رہے ہو، وہ بھی اسی کے لب و لہجے میں جواب دیتا ہوا بولا تھا۔ ماحول میں ایک اچانک ڈھیر سارا تناؤ آیا تھا، فضا میں بوجھل ہو رہی تھی، زرنش کا سانس لینا محال کرنے لگے تھا۔ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں معیز، بات کو مت بڑھاؤ، جاؤ یہاں سے، میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا واپس، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں اور میں نے اپنی ماں کو بھی یہی کہا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ ایک اجنبی کو اس پر فوقے دی جا رہی تھی اور دوسری بار
عباس کی موجودگی میں اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اب وہ دل کی دہائی سنتا، اور دل کو ہوتا ہوا انسان سوار ہے، محبت خود کرتا ہے، اچھا کوئی اسے لگتا ہے، اور ضلالت اچھے انسان کو حصے میں آتی ہے۔ پلیز چلو جاؤ یہاں سے، ماما کا خیال رکھنا۔ اور اسی وقت اس کی پرتم آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ جاتے جاتے بھی پورے حق تک سے اپنے ماں کا خیال رکھتے ہوئے کہہ گئی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ خود کو روکنے کا حق صرف کسی صورت میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ موئز کے چہرے پر بہت سارا غصہ، تنفر راکھ ہوا، اور وہاں کو دینے کا ملال تھا، اور اس کا چہرہ بھج سا گیا تھا۔ کبیر نے فرنٹ سیٹ سنبھالی، اور عباس زرنش کے برابر سیٹ میں بیٹھا تو گاڑی ان کے پاس آ کر گزرا تھا۔ کئی ٹائروں سے اڑتی ہوئی دھول اور گاڑی کے دھوئیں میں کھڑا وہ تنہا شخص وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت کو برقرار کرنا تھا۔ سب کچھ عام ہو گیا تھا، اور پھر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ رحیم یارخان ایئرپورٹ پہنچ کر ان کی گاڑی کے لیے پہلے ہی منتظر تھی۔ لش پش کرتی سی گاڑی دیکھ کر پیچھے کھڑے مسلح گارڈ کو دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہ ابھی ہم نے ایروپلین سے صادق عباس جانا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ ایروپلین میں جا رہی تھی، کسی گاڑی کے تھرو نہیں جانا تھا۔ پہلے ہی اسے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر سفر پر گامزن تھی، اور پھر بہت ریزرو سی، بالکل وہ گاڑی کے دروازے سے چپکی بیٹھی تھی۔ عباس اس سے کافی فاصلے پر بیٹھا تھا۔ راستے میں صرف ایک دو بار اسے پوچھا تھا اسے کچھ چاہیے تو نہیں، جس کا اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ اس کے علاوہ عباس کے پاس اس کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ کبھی تھوڑے وقفے سے اپنی باتوں میں لگے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں میں اس نے کتنی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی، سفر کی طوالت کے باعث اب نیند آنے لگی تھی، اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کب وہ کھڑکی سے باہر سر ٹکائے سو بھی گئی تھی۔ عباس نے زرنش کو پکارا، غیر شناسا سی آواز اس کے سوئے حواس بیدار ہونے لگے تھے، تو وہ کچھ لمحے میں ہی جان نہ پائی تھی کہ وہ آواز کس کی ہے۔ عباس اسے جاگتا پا کر مسکرایا۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تھی۔ شکر ہے تم جاگ رہی ہو۔ جاگی، میں کتنی دیر سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں کھڑی تھی، اور ڈرائیور اور کبیر دونوں غائب تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، اور وہ گاڑی بنا کچھ کہے اجنبی حویلی میں باہر نکل آئی۔ ہم گھر پہنچ گئے ہیں، کبیر بابا سائیں اور اماں سائیں کو اندر بلانے گیا ہے، ریڈی ہو جاؤ اپنے ددیال پلس سسرال والوں کو ملنے کے لیے۔ اسے دیکھ کر دوستانہ لہجے میں بولتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھلتا باہر نکلا، اور گھوم کر اس کی طرف آیا تھا۔ دروازہ اس کی سائڈ پر کھولے وہ منتظر تھا، اور زرنش اپنے سوئے جاگے حواسوں کو بحال کرتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ کیسے سانپ کی طرح ہر چیز پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں یہ لوگ، سب لوگ، میرا بچہ، میری گال، میری ماما کا بھی حصہ، اور عیاشی یہ نہ کرتے یہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ہم گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان سوچوں میں زہرا نے زہر ہونے لگی تھی۔ حویلی کے باہر تاثرات اپنی محرومیت دکھائی دینے لگی تھی۔ آج سے پہلے تک محرومی لگتی ہی نہ تھی، لیکن عباس اس کے پہلو میں کھڑا اس کی سوچوں میں بے خبر گردن گھمائے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی پہلے سے کھلے مرکزی دروازے سے باہر نکل کر برآمدے میں چند چہرے نمایاں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو وہ جانتی تھی، وہ کبیر تھا۔ سفید کلف زرد کاٹن کے سوٹ میں وہ کافی روبدار لگ رہا تھا، شخصیت کا مالک مردانہ اس کے آگے میں آہر۔ کبیر نے بھی کچھ کہتی فکر مندی سے ہاتھ ان کو دیکھ کر رہی تھی۔ عباس کے ساتھ اس اجنبی چہرے کو دیکھ کر دونوں ذرا باہر کو جھکے۔ سید طاصف علی شاہ، وہ لوگ بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اور زرنش حالی نظروں سے انہیں دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور اپنے ہوش و حواس میں پہلی بار اپنی دتیالی رشتہ سے مل رہی تھی، مگر وہ اس کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا سوائے ڈھیر ساری سرد مہری اور تنفر کے۔ وہ اپنے دل کی تنفر ہی ان پر مٹانے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہمان کو باہر کھڑا کیوں کیا ہوا ہے؟ سید حاکم بیٹے کو نرمی سے ٹوک دیا۔ زرنش نے نہ تو سلام کیا اور نہ ہی اپنی نظریں چرائی، وہ یکٹک سید حاکم کو دیکھے جا رہی تھی،
اور ان کے قریب آ کر انہوں نے اسے پیار دیا تھا۔ اس نے جانا چاہا کہ اس کا چہرہ اس کے بابا سے کس قدر مشابہ تھا۔ دل کو اس بار کچھ الگ احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے تایازاد کو دیکھ کر کبیر غیر محسوس انداز میں منظر سے ہٹ گیا تھا۔ ڈرائیور اور سیکیورٹی اہلکار پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ عنایہ متجسس سی برآمدے میں آتی بھابھی کا فقرہ سن کر کچھ اور ہی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ یہ سن کر اس کے عنایہ متجسس سی برآمدے میں آتی بھابھی کا فقرہ سنا اور سید حاکم اچنبھے سے عباس کو دیکھتے زرنش کی طرف متوجہ ہوئے۔ زہرا نے بیٹے کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور چہرہ پر پھولتی خوشی نے غم کے 1000ویں حصے میں ادراک کیا کہ ان کی پرواہ کیا تھی، اور ان کے ہونٹوں میں بے اختیار نکلا۔ عباس نے ہلکا سانس سے گردن میں اسبات میں سر ہلا دیا اور حویلی کے مکینوں پر شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ سید حاکم نے بے یقینی بھری نظروں سے زرنش کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اب وہ چہرہ انہیں شائبہ سا لگنے لگا تھا۔ زہرا نے بنا ایک پل کے دیر کیے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ عنایہ نے منہ زور سے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور وہ شاک بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد آنکھیں اشتیاق سے خوشی کے ملے جلے احساس کے زیر اثر زرنش پر ٹکا دی۔ بسم اللہ بسم اللہ، میری بیٹی اپنے گھر آئی ہے۔ ان کی آواز سے خوشی کے رقت طاری انگیز ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار تھے، اور زرنش کا چہرہ ابھی بے تاثر تھا۔ وہ ماؤ ہو رہے تھے اور ذہن کا تھا کہ وہ احساس اس سے عاری تھا۔ بس بے بس تھی اور ان کے ہاتھ لگی کھڑی رہی۔ جیسے اسے موقع ملا اور وہ پھر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے بیٹھنے سے استفادہ کیا۔ چاچا جی، بیٹی کہہ رہی ہے۔ آنسو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ زہرا نے شدت سے کہا تو خود پیچھے ہو کر حاکم کے لیے جگہ بنائی تو وہ شدت سے جذبات میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے مسکرائے کہ ان کی آنکھوں پر نمی لگتی ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید کہتے ہی بیٹی کو اس کا سر دھیرے سے تھپتھپایا اور ان کی آواز میں خوشی سی محسوس کی جا سکتی تھی۔ مسکراتی ہوئی آواز میں کہتے وہ اس کے گلے سے ملی تھی۔ عباس، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حاکم اب عباس کی طرف مڑے ہوئے روبدار انداز میں پوچھ رہے تھے۔ اپنی خوشی کے باعث وہ ٹھیک سے روب جما نہیں پا رہے تھے۔ میں نے سوچا آپ سب کو سرپرائز دیا جائے، اور اس نے بلا وجہ ہی اپنی گٹبجی کھینچی۔ بہت فضول سوچا آپ نے بھائی، ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھابھی کا اچھے سے ویلکم کرتے، تیاری کرتے۔ زرنش سے الگ ہوتے اپنے بڑھاس کو نکالنے کا موقع ملا تھا، اور یہی وجہ تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب خیر ہے، زرنش آ گئی ہے تو جو چاہو کر لو بھائی، اسی اندر آنے تو دو۔ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، کتنی تھکی ہوئی ہے۔ آج وہ بیٹی اندر چلتے ہیں۔ اس نے زبیر نے اس قدر ہونک بنے انداز میں بے تاثر دیکھتے اس کی تھکاوٹ سے تشبیہ دی تھی، اور حاکم یوسف نے بھی اسی کے انداز میں سر ہلاتے پلٹے ہوئے اندر جانب قدم بڑھائے تھے، اور وہ زرنش کا ہاتھ پکڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زرنش طبی عنایہ دونوں ہاتھوں میں پہلو جمائے عباس کی جانب گھومے۔ مجھے نہیں بتا سکتے تھے وہاں زرنش کے کمرے میں بیٹھ کر اس نے یہ اظہار کیا تھا، اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہوشمگی نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ پھر کمال اطمینان سے بازو سمیٹے وہ لیٹنے پر سر نفی میں ہلا گئی تھی کہ اسے اب آرام فرمانا ہے، اسے مزید تنگ نہ کیا جائے۔ روٹے پاں سے منہ پھلایا کیونکہ ہان کے پیٹ میں بات ٹک جاتی ہے۔ بہن سے اتنا صبر نہیں ہوتا۔ وہ اسی انداز میں تو بولا تو عنایہ کا منہ کچھ اور ہی بنا۔ وہ ناک چڑھا کر پلٹی اور واپس جانے لگی تھی جب عباس عام قدم ہوتا اس کے شانوں پر اپنا بازو کرتا ہوا ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایسے نہیں، دنوں کی گفٹ دینا پڑے گا، دونوں مانوں کو گفٹ دینا پڑے گا۔ پھولے منہ کے ساتھ اطلاع دے گی۔ عباس گردن جھکا کر ایک دفعہ ہنس دیے۔ ویسے گفٹ تو مجھے دینا چاہیے، عنایہ نے اسے کہا، لیکن یہاں کی الٹا گنگا بہتی ہے۔ اس کے لہجے میں مصنوعی بے چارگی تھی۔ پھر عنایہ کے تپے ہوئے انداز کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا گفٹ لے گی میری بیٹی؟ عنایہ نے رگ پر چہرہ رکھتے ہوئے ایک دم سے، میرا گفٹ بھی اتنا اسپیشل ہونا چاہیے جتنا کہ کیا چاہتے ہو تو بتاؤ صحیح۔ اور پھر شائستہ بیگم نے اس پر اصرار کیا۔ اور جلدی سے میں جی ضرور بتاؤں گا۔ عباس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ایسے غور دیکھا اور پھر شانے چٹک دیے۔ بڑا گفٹ؟ کوئی بڑا سا اسپیشل گفٹ ہے، مجھے تیار کرنا پڑے گا۔ تم ذرا وزارت عظمیٰ کی کرسی نہ مانگ کر لو۔ عنایہ اس کے سنجیدہ سے انداز پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی نہیں،
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ پر متفق نہیں ہوں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں کوئی شرارت میں نہیں ہے، اسی طرح میں بری تھی۔ عباس نے ایک گہرا سانس لیا۔ پھر تو زیادہ معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، ذرا سوچ میں کہتا وہ آخر میں مسکرایا تھا، لیکن تمہارے لیے کچھ بھی سیدہ عنایا فاطمہ، تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رفتار تیز کرتا کرتا اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ عنایا دھیمی آواز میں اس سے یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، جیسے کوئی سوال ایک سانس میں پوچھتی۔ جلد از جلد سب